ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए कराम और हज़ारहा सामीईन हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस मुबारक मजलिस में जमा हुए। तो मुख्तसर सी हल्की फुल्की बात, ज़्यादा इल्मी और दक़ीक़ तरीक़ से नहीं, ज़्यादा भारी और सकील अंदाज से भी नहीं, क्योंकि बहुत से उमूर इस वक्त ऐसे हैं कि जो माने हैं, रुकावट हैं कि भरपूर ख़िताब की तरफ इस वक्त ज़हन को ले जाया जाए। तो मैं थोड़े से वक्त के लिए इस मौजू को आसान तरीके से समझा देता हूँ और इसको पैगाम समझ लें, नसीहत जान लें और कोशिश करें कि ज़िंदगी में उसको तारी किया जाए। मैंने जो आया करीमा का हिस्सा तिलावत किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। ये अल्लाह पाक का एक पैगाम है हमारे नाम, और वो ये बताया जा रहा है कि लोगों, अल्लाह की तरफ से रज़ा का मिल जाना सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की तरफ से, बोलिए, रज़ा का मिल जाना, इससे बड़ी कोई शय नहीं। अकबर जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह पाक ने जिस शय को अकबर कह दिया, फिर उससे बड़ी कायनात में कोई नेमत नहीं हो सकती। चूँकि यही लफ्ज़ अकबर वो अपनी शान में इस्तेमाल करता। आज़ान के कलिमात है, कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो लफ्ज़ सबसे बड़ा जो अल्लाह अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, वो लफ्ज़ अकबर उसने अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल किया कि जैसे मैं सबसे बड़ा हूँ, इस तेरे मेरी रज़ा का मिल जाना भी नेमतों की कायनात में सबसे बड़ी है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अब थोड़ा सा इस रज़ा के मफ़हूम को समझा लूँ, फिर हम मौजू की तरफ आ जाते हैं। ये मुकाम, इंसान को रज़ा का मुकाम किस मरहले पे जाके नसीब होता है। आप यूँ समझ लें कि एक मरहला वो है जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं। मैं रूहानी कैफियत के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। आम इंसान इल्ला माशा अल्लाह, उनकी नफसानी कैफियत और रूहानी हालत का जब जायज़ा लिया जाए, उनके अहवाल को देखा जाए, उनके अखलाक को देखा जाए, उनके खसाइल को देखा जाए, आदात को देखा जाए, मिजाज को देखा जाए, एक दूसरे के साथ बर्ताव को देखा जाए, तो इन चीज़ों को देखकर उस शख्स के नफ्स का हाल मालूम हो जाता है। इससे उसके नफ्स का हाल, बोलिए, कि इस शख्स की नफसानी हालत क्या है, ये किस नफ्स में है। कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, फासिकीन और मुसलमानों में भी आम गुनाहगार लोग हमारे जैसे, ये नफ्स अम्मारा में होते हैं। और नफ्स अम्मारा इंसान को बुराइयों पर उकसाता है, गुनाहों पर उकसाता है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, बुराई का बड़ा सख्ती से हुक्म देता है और खींच कर इंसान को गुनाह और बुराई की तरफ ले जाता है। नफ्स अम्मारा
اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تفصیلات پر میرے بہت سے خطابات ہیں، نفوس سبعہ پر بہت سے خطابات ہیں، پوری کتاب بھی ہے میری، آپ تفصیلات کے لیے اہل علم کو اگر شوق ہو یا ذوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس وقت تو میں اختصار سے اس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو سمجھانا مقصود ہے۔ انسان وظیفہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نفس امارہ کی گھاٹی سے نکل آئے، اور آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات ضمناً سمجھا دوں، چونکہ باقی نفوس پر تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نفس امارہ چونکہ ہر ایک کا سبجیکٹ ہے، کیا ہر ایک کا سبجیکٹ ہے، تو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ نفس نہ شکل صورت سے متعین ہوتا ہے، نہ لباس سے متعین ہوتا ہے، نہ وضع قطع سے متعین ہوتا ہے، نہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینے سے متعین ہوتا ہے، نہ جبہ اور دستار پہن لینے سے متعین ہوتا ہے، نہ مسجدیں سنبھال لینے سے متعین ہوتا ہے، نہ مدرسوں سے متعین ہوتا ہے، نہ لیڈر بن جانے سے متعین ہوتا ہے، نہ قائد انقلاب کہلانے سے متعین ہوتا ہے، نہ کوئی مفکر اسلام اور مفسر بدنی قرآن اور کیا کیا ان القاب سے۔ یہ سب چیزیں irrelevant ہیں، غیر متعلق ہیں انسان کی نفسانی اور روحانی کیفیت کے تعین میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ سب چیزیں غیر متعلق ہیں، یہ ساری خوبیاں اور لقب مل جائیں تو مل کر بھی انسان کو نفس امارہ سے نکال نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی، مجھے نہیں معلوم کون لڑ پڑے تھے، مگر کوئی مسلمان بھائی تھے نا، آپس میں کوئی بات ہوئی ہوگی، نہیں معلوم مجھے، میں ایک نے کہا ہوگا کہ ذرا منہ ہٹ جاؤ، اس نے کہا ہوگا میں نہیں ہٹدا، اس نے کہا ہوگا تو ہٹدا کیویں نہیں، اس نے کہا ہٹا لے، اس نے مکہ مار دیا ہوگا، اس نے مار دیا۔ یہ سب نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ نفس امارہ کی خصلتوں میں سے کیا ہے؟ نفس امارہ کی خصلتوں میں سے تکبر ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے آئیے کہ یہ چیزیں کس کس میں ہیں۔ رعونت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، عداوت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حرص ہے دنیا کا، لالچ ہے، شہوتوں کی خواہش ہے، دنیا کی طلب ہے، جاہ و اقتدار کی طلب ہے، یہ ساری چیزیں، غصہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ ساری چیزیں نفس امارہ کی علامتیں ہیں۔ حسد ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے دنیا، مال، دولت کا حرص، لالچ ہم کرتے ہیں۔ یہی حرص تو ہے بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، جائیدادوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان پھوٹ جاتے ہیں، دوست دوست کا دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر تکبر ہے، کوئی کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ حسد ہے، کسی کا اچھا ہونا کسی کو بھاتا نہیں ہے۔ پھر حرص ہے، پھر پلیدی ہے، یہ خرابیاں ہیں۔ پھر چغلی ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں ہیں، عیب جوئی ہے۔ یہ سارے کام نفس امارہ کے ہیں۔ اور نفس امارہ جب ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی خاص ہوتے ہیں۔ خواب میں کبھی تو خنزیر نظر آتا ہے، کبھی کتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کالا کتا دوڑ رہا ہے پیچھے، کہتے ہیں جی وہ ہر وقت کالا کتا بہت دوڑتا ہے میرے پیچھے۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ سادہ سی بات ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ کبھی کتوں کی لڑائیاں ہیں، کبھی سانپ نظر آتے ہیں، کبھی بچھو نظر آتے ہیں خوابوں میں، مختلف قسموں کے حیوانات اس خصلتوں کے نظر آتے ہیں، جوہر گندے پانی نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو یہ خواب، طرح طرح کے گندے پانی، بیت الخلاء، ٹوائلٹس، گندے باتھ روم، غلاظتیں، یہ گندگیاں، یہ سارا کچھ جو نظر آتا ہے، یہ سب نفس امارہ
کی مثالی شکلیں ہیں جو خواب بن کے نظر آتی. میں نے یہ دو باتیں اس لیے کی تاکہ ایک نسخہ بتا دوں، بعد میں گھر جا کے گریبان میں جا کے ہم سب دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں. ہر آدمی ایک لٹمس ہوتا ہے نا، لٹمس، الکلی یا تیزاب میں ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ الکلی یا تیزاب ہے، یا تھرمومیٹر ہوتا ہے، زبان کے نیچے رکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بخار ہے یا نہیں. لیکٹومیٹر ہوتا ہے، دودھ میں ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے خالص ہے یا پانی ملا ہوا ہے. تو میں نے ایک لیکٹومیٹر یا تھرمومیٹر دے دیا ہے، خوابوں کی اور اخلاق کی دونوں علامتیں بتا کے ہر شخص آسانی سے لیکٹومیٹر پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا حالت ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جب تک اس کے لیے ریاضت نہ ہو آدمی اس گھاٹی سے نکل نہیں سکتا. زندگیاں ساری گزر جاتی ہیں، عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، عمرے بھی کراتے ہیں، ہر سال عمرے بھی ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی مدینہ پاک میں گزار آتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، 11ویں شریف بھی ہو رہی ہے، میلاد پاک بھی ہو رہا ہے، عرس اعراس بھی ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں اپنے اپنے مسلک عقیدے طور طریقے کے مطابق. اور پڑھنے لکھنے کا کام بھی ہو رہا ہے، تصریف و تعلیف بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر نفس ہمارا وہیں کا وہیں کھڑا. چھوٹی سی بات ہوئی لڑ پڑے، الجھ پڑے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. یہ چیزیں ہیں نا ساری. یہ وجہ ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، انسان اپنے روحانی احوال میں ترقی نہیں کرتا. ایک شخص باہر جنگل میں کلی لگا کے فقیر بن کے بیٹھا تھا، تسبیح سارا دن کرتا، روزے رکھتا، اللہ اللہ کرتا، ورد وظیفہ کرتا، کلی لگا کے بیٹھا تھا. تو کوئی سچا فقیر درویش، سچا درویش گزر آیا. اس نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ کس حال میں ہے. اس نے اس فقیر سے پوچھا جو کلی لگا کے بیٹھا تھا کہ ذرا بابا جی پانی تو دے دیں. اس نے کہا بیٹا پانی نہیں ہے میرے پاس، پانی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مہربانی ہوگی تھوڑا سا دے دیں. اس نے دوسرا جواب دیا آپ کو بتایا جو ہے کہ پانی نہیں ہے. اس نے پھر کہا نہیں بڑی مہربانی کوئی آدھا گلاس ہی دے دیں. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اگر اب دوبارہ بات کی تو سر پھوڑ دوں گا. تمہیں بتایا میرے پاس نہیں ہے پانی، ہوتا تو دے دیتا. سر مت کھاؤ، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ. اس نے کہا کوئی بات، ایک گھونٹ ہی دے دیں پانی. وہ کھڑا ہوا، اس نے لٹھ اٹھا لی، 2 گالیاں نکالی. اس نے کہا اب مانگ. اس نے کہا مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دے دو. وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا، 7 گالیاں دی، میرا مذاق اڑاتے ہو. وہ رک گیا، جوان رک گیا. اس بوڑھے بابے کو کہتا ہے بابا زندگی گزار دی ساری، فقیری کا نام لیتے ہو، اتنی آگ جل رہی ہے اندر، غصے کی اتنی آگ ہے کہ میں نے 4 بار پانی پوچھا ہے، اس پر آگ بھڑک اٹھی ہے، تو فقیری کب شروع ہوگی؟ فقیری تو اس وقت شروع ہوگی جب چنگاری بجھ جائے گی اس سے. یہ تو بھانبڑ مچا ہوا ہے، غصے کا بھانبڑ ہے. جب غصے کی چنگاری بھی بجھ جائے گی تو تب فقیری کی ابتدا ہوگی. یہ کلیوں سے فقیری نہیں ملتی. ہمارا زور وضاقتہ پر ہے. ہم اپنے باطن سے صرف نظر کر گئے، اپنے باطنی احوال سے لا تعلق ہو گئے، اس لیے اخلاقی حالت ہماری تباہ کن ہے. اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا حسن الخلق من خصال اہل الجنہ، اچھے اخلاق جنتیوں کی علامت ہیں. اس کا اشارہ یہ تھا کہ جنت میں نفس امارہ نہیں جاتا، اور اگر نفس امارہ رہے تو اچھے اخلاق نہیں آتے، اور اچھے اخلاق آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ بندہ نفس امارہ کی گھاٹی سے نکل گیا ہے. یہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں اعلیٰ نفس کی طرف اشارہ تھا. چنانچہ اس نفس امارہ سے نکلنے کے لیے ریاضت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے. انسان جب اس میں سے نکلتا ہے تو پھر اگلا نفس نصیب ہوتا ہے. میں اب اس کے طریقے نہیں بیان کر رہا، وہ میں نے بتایا اس کے اوپر بڑے مفصل، ایک نفس پر 2 2.5 گھنٹے کا میرا ایک خطاب ہے. 7 خطابات ہیں پورے 7 نفسوں پر، کتابوں میں بھی میری ہے، تو آپ وہ چیزیں دیکھ لیں، پڑھ لیں. جب نفس امارہ سے انسان نکلتا ہے
تو اس کو اگلا نفس ملتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ تو نفس امارہ تو یہ تھا کہ اس کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا تھا۔ اب نفس لوامہ یہ ہے کہ اگر انسان برائی کرے تو وہ اس برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو تان کرتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر نفس ملامت کرتا ہے برائی کے، گناہ کے ارتکاب پر، تو اس ملامت کے باعث اس کے اندر گناہ سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، گناہ، نافرمانی اور برائی سے بچنے کی خاصیت پیدا ہو جاتی، طاقت پیدا ہو جاتی۔ یہ نفس لوامہ جس میں انسان کا نفس گناہ اور برائی پر ملامت کرنے لگے، اس کو برا سمجھنے لگے، اس سے نفرت پیدا ہو جائے، تو سمجھیں کہ اب انسان نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں آ گیا۔ نفس لوامہ بس سمجھیں ایک 4 انچ اینٹ والی ایک دیوار ہے، وہ بناتے ہیں نا، یہ دیوار 9 انچ کی ہے، یہ 4 انچ کی ہے، یہ 2 اینٹوں کی دیوار ہے، یہ 4 انچ کی ایک چھوٹی سی سنگل دیوار ہے، اس پر انسان نفس لوامہ کو لے کے بیٹھا ہے۔ اگر محنت جاری رہی تو وہ ادھر چلا گیا، اگلے نفس میں داخل ہو گیا، جو محنت چھوڑی پلٹ کے پھر نفس امارہ میں گر گیا۔ تو نفس لوامہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے جس پر ہر وقت محنت کو جاری رکھنا پڑتا ہے، ویلی نہ بو کچھ کر دی رہو، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ تو نفس لوامہ انسان کو امارہ سے نکالتا ہے۔ لوامہ کا نفس یہ علماء عاملین کا نفس، اب تو میں شروع کر دیا موضوع کو جو کرنا تھا رہنا۔ لوامہ کا نفس علماء عاملین کا نفس ہوتا ہے، علماء عاملین کا نفس ہوتا ہے۔ تو انسان اس کو بھی ریاضت اور مجاہدہ کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ جب نفس لوامہ پہ انسان کو پختگی مل جائے اور اس سے بھی روحانی ترقی اس کو نصیب ہو اور اللہ عطا کر دے، تو پھر تیسرا نفس ملتا ہے، اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ نفس ملہمہ جیسے فرمایا نفس لوامہ پہ آ جائیں تو اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بالنفس لوامہ۔ نفس لوامہ کی اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اب اس نفس میں گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی اور گناہ پر ملامت کرتا ہے، یعنی یوں کہیے اور فیام میں اس مقام پر ضمیر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس ملہمہ میں آتا ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، مگر وہ یہ فجور کی بات نہیں، تو نفس ملہمہ میں آ کر وہ نفس انسان کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتا اور اس کی ترغیب پیدا کرتا ہے، اور وہ انسان کو برائی سے بچا لیتا ہے، یعنی وہ گھیر لیتی ہے نیکی کے خیالات، نیکی کا الہام اس کو برائی سے بچا لیتا ہے، اور اس کے اندر نیکی کے خیالات، نیکی کی رغبتیں، نیکی کا حرص، نیکی کی چاہت، اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور دل میں ڈالتا چلا جاتا ہے، اور یوں انسان یکے بعد دیگرے نیکی کے نور کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ صالحین کا نفس ہے۔ کس کا؟ صلحاء کا نفس ہے۔ اب نفس لوامہ کے بعد ملہمہ تیسرا نفس ہوا۔ جب انسان نفس ملہمہ میں داخل ہو تو خطرے سے بچ جاتا ہے، مگر محنت نہیں چھوڑ سکتا۔ نفس ملہمہ کے بعد اگر ریاضت جاری رہے، محنت جاری رہے، عبادت جاری رہے، اللہ اللہ کا عمل جاری رہے، تزکیہ نفس کا عمل جاری رہے، تہذیب اخلاق کا عمل جاری رہے، ریاضات و مجاہدات کا عمل جاری رہے، تسلسل کے ساتھ محنت جاری رہے زندگی میں، اور یہ محنت صرف رسمی محنت نہیں، یہ کامل ظاہر و باطن کی محنت ہے، ایک ہمہ جہت محنت ہے، اگر جاری رہے تو پھر نفس ملہمہ کو اللہ پاک ترقی دے کر چوتھے مرحلے میں لے جاتا ہے، اور جب نفس کو چوتھا درجہ ملتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ وہ نفس مطمئنہ یہ وہ مقام ہے یہاں سے ولایت کی ابتدا ہو جاتی۔ اگر آپ عرف عام میں پوچھیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں تو کہیے کہ نفس مطمئنہ جسے نصیب ہو جائے وہ ولی اللہ ہے۔ اگر آپ ولی اللہ کی تعریف پوچھیں،
ولی اللہ صاحب نفس مطمئنہ ہے، اس کے نفس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور مقام مطمئنہ یہ وہ مقام ہے جہاں پھر اللہ پاک اس سے خطاب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ 3 مرحلے انتظار کروایا ہے۔ امارہ میں تھا تو خطاب کے تو قابل ہی نہ تھا، مگر جب وہ لوامہ میں آیا، انتظار میں رکھا، ترقی کر لو، ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ میں تم سے خطاب کروں، ترقی دی، ملہمہ میں آ گیا، چاہت ہوئی، فرمایا نہیں ابھی استقامت پیدا کر لو، ترقی کر لو، ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ میں تم سے خطاب کروں۔ جب نفس مطمئنہ پہ آتا ہے تو مطمئنہ سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، وہ انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہاں اللہ پاک اس سے خطاب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، جس کو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی نفس، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اطمینان حقیقت میں دل کی حالت ہے، اطمینان بولیے حقیقت میں دل کی حالت ہے، مگر ادھر اللہ پاک نے نفس کو نفس مطمئنہ کہا تو مقام ولایت پر اس درجے پر آ کر وہ اطمینان جو قلب کو ہوتا ہے، اور عام مومن متقی نیک اور صالح کی اطمینان کی حالت جو قلب کو نصیب ہوتی ہے، ولی وہ ہوتا ہے کہ متقی مومن صالح کی قلب کی حالت اس کے نفس کو منتقل کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا نفس مقام قلب پر آ جاتا ہے، اس کا نفس مقام قلب پر آ جاتا ہے۔ تو جب مقام بدل گیا، گویا نفس کو قلب سے بدل دیا، تو جب نفس قلب کی جگہ نفس نے لے لی، دل کی جگہ نفس نے لے لی، اس لیے دل کی اطمینان کی حالت نفس کی صفت بن گئی، تو پھر دل کہاں گیا؟ جب قلب کا مقام نفس نے لے لیا تو صاحب ولایت کا دل ترقی پا کے مقام روح پر چلا جاتا ہے۔ جب اس کا نفس ترقی پا کے قلب پر آ گیا تو قلب ترقی پا کے مقام روح پر چلا گیا، سو وہ احوال جو روح کو میسر تھے اللہ پاک اپنے ولی کے قلب کو عطا کر دیتا ہے۔ روح عالم بالا کی چیز ہے، روح ملأ اعلیٰ کی چیز ہے، روح عالم امر کی چیز ہے، لہذا روح عالم خلق سے نہیں، عالم امر سے ہے، اس ملأ اسفل سے نہیں، ملأ اعلیٰ سے ہے، اس مادی دنیا کی شے نہیں، نوری دنیا کی شے ہے۔ سو روح پر انوار الہیہ اترتے ہیں، روح پر اسرار الہیہ اترتے ہیں، روح کو قربت الہیہ نصیب ہوتی ہے، تجلیات الہیہ نصیب ہوتی ہیں، روح کو اللہ کا راز ملتا ہے، روح پر اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی تبش آتی ہے، وہ سارے فیوزات، وہ ساری برکات، وہ سارے اسرار، وہ سارے انوار جو روح کو ملتے ہیں قلب کو نہیں ملتے۔ جب ولی کا نفس قلب کے مقام پر جاتا ہے اور قلب روح کے مقام پر جاتا ہے تو وہ دل رہتا سینے میں ہے، مگر مالا اعلیٰ کے انوار سارے اس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ولی کا دل عام مسلمانوں کے دل سے مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں تو وسوسے بھی آتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ عام دلوں میں تو نفس اور شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، مگر جب مقام مطمئنہ پہ مومن پہنچتا ہے اور وہ صاحب ولایت ہوتا ہے تو اس کا قلب ترقی پا کے مقام روح پر جاتا ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ ولی اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے دل پر کثرت کے ساتھ شیطان کی رسائی ہوتی ہے، مگر ولی کے دل پر فقط رحمان کی رسائی ہوتی ہے، اسے شیطان کی گرفت سے نکال لیا جاتا ہے۔ ولی کا دل مقام روح پر پہنچ کر وہ اسرار الہیہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اور مالا اعلیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کے اسرار اترتے ہیں، انوار اترتے ہیں، پھر اس پر چونکہ وہ روح کے مقام پر ہے اللہ کی طرف سے علوم اترتے ہیں اور راز اترتے ہیں، اور پھر وہ ان رازوں کی بنا پر وہ باتیں کہتا ہے، وہ علوم بیان کرتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے۔
وہ کتابوں میں نہیں ملتے. آپ کتابوں کے ورق کھنگال دیتے کہ یہ بات کہاں سے ملی، وہ کسی کتاب سے نہیں ملتے، کیونکہ اس کا قلب خود کتاب الہی بن چکا ہے. اس کا دل خود کتاب الہی بن چکا ہے. اب اس کو اسرار الہیہ اس پر مرتسم اور مرتقم ہو رہے ہیں. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. تو نفس مطمئنہ کے مقام پر نفس دل کے مقام پر آ گیا، قلب روح کے مقام پر آ گئی. اب آپ پوچھیں گے روح کہاں گئی؟ تو روح ترقی کر کے مقام سر پہ چلی جاتی ہے، سراپا راز میں چلی جاتی ہے، سراپا راز میں چلی جاتی ہے. اور سر مقام خفی میں چلا جاتا ہے، اور خفی مقام اخفا میں چلا جاتا ہے. مقام تو جس طرح ایک ولی ان مدارج میں ترقی کرتا ہے، اسی طرح نبی بھی ان مدارج میں ترقی کرتا ہے اپنے حال کے مطابق. تو جیسے نبی ترقی کرتا ہے اپنے حال کے مطابق، اسی طرح تاجدار کائنات نے بھی ان مدارج میں اپنے حال کے مطابق ترقی کی، اور آقا کے ہر لمحے میں ترقی ہوئی. اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کی ہر گھڑی آپ کے ہر لطیفہ کے عروج ملتا رہا، ترقی ہوتی رہی، ترقی ہوتی رہی، ترقی ہوتی رہی. اور پھر جو ترقی ساری عمر پاک میں ہوتی رہی، ان ترقیوں کو کئی گنا ملا کر رب کائنات نے فقط شب معراج میں عطا کر دی. یہ جو ہوا نا ثم دنا، پھر فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ ساری وہ ترقیاں تھیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ ساری وہ ترقیاں تھیں. ثم دنا فتدلی، پھر اوپر ترقی ہوئی. تدلی سے کان قاب قوسین، اس سے اوپر او ادنا. اور آقا کی آخری ترقی وہ ہوئی کہ اس کے لیے حد نہ رہی. تو ہر ایک کی اس کے حسب حال ترقی ہوتی. یہ مقام مطمئنہ. اب جب مقام مطمئنہ نصیب ہوتا ہے نفس کو، تو اس کے بعد پھر نفس کو ترقی ملتی ہے. اور جب ترقی ملتی ہے تو پانچواں مقام نفس راضیہ کا آ جاتا ہے. پھر نفس ترقی کر کے مقام راضیہ پہ پہنچتا ہے. اور مقام راضیہ یہ ہے کہ نفس پہلے تو مطمئن ہو گیا تھا نیکی پر مطمئن ہو گیا تھا، مگر نفس راضیہ جب 5ویں مرحلے میں آتا ہے تو وہ اللہ کے امر پہ راضی ہو جاتا ہے. یہاں سے مطمئنہ پہ مقام ولایت شروع ہوا، اور راضیہ پہ مقام رضا شروع ہوا. مقام رضا شروع ہوا. اور جب نفس راضیہ بنتا ہے، مقام رضا ہوتا ہے، تو اس پر جو صلہ ملتا ہے وہ نفس مرضیہ کا صلہ ملتا ہے. تو مقام رضا کے پہلے مرحلے میں بندہ رب سے راضی ہوتا ہے، اور مقام رضا کے آخری مرحلے میں جب نفس راضیہ سے بدل کر مرضیہ ہوتا ہے، تو راضیہ میں بندہ رب کی رضا کا طالب تھا، مرضیہ میں بدلا تو اب رب بندے کی رضا کا طالب ہوتا ہے. راضیہ میں بندہ طالب تھا، مرضیہ میں بندہ مطلوب ہو گیا. راضیہ میں بندہ مرید تھا، مرضیہ میں بندہ مراد ہو گیا. راضیہ میں بندہ محب تھا، مرضیہ میں بندہ محبوب ہو گیا. راضیہ میں بندہ رب کی تلاش میں سرگرداں تھا، اور مرضیہ میں ہر لمحہ رب بندے کی تلاش کا منتظر رہتا ہے. راضیہ میں بندہ رب کی تقدیر کا انتظار کرتا تھا، مرضیہ میں رب کی تقدیر بندے کے لبوں کا انتظار کرتی ہے کہ بندہ لب ہلائے اور وہ تقدیر بن جائے. اس مقام پر بندے کو مقام کن نصیب ہو جاتا ہے. مقام کن یہ مقام تکوین ہے. کن کا مقام نصیب ہو جاتا ہے. اس مقام پر پھر بندہ زبان سے جو کہہ دیتا ہے وہ رب کی تقدیر ہو جاتی ہے. فقضی الامر، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، کسی نے غلط خواب پوچھ لیے، کسی نے غلط خواب پوچھ لیے، آئے نہیں تھے، ڈھکوسلے کے طور پہ پوچھ لیے. آپ نے تعبیر فرما دی، اور تعبیر اس میں سمجھے موت تھی، اس کی تعبیر میں موت ہوگی. بعد میں وہ ہنس پڑا، اس نے کہا کہ یہ تو ہوا ہی نہیں. فرمایا تمہارا ہوا یا نہیں ہوا، اب ہو گیا، چونکہ میری زبان سے نکل گیا. تمہارا ہوا یا نہیں، مگر اب ہو گیا. قرآن نے کہا قضی الامر، اب ہو گیا، قضا بن گئی.
تو بندے کی زبان سے جب لفظ ادا ہوتا ہے وہ رب کی قضا ہو جاتی ہے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ روافض آپ کی ولایت کو جانچنے کے لیے ایک زندہ آدمی کو جعلی مردہ بنا کے کپڑا ڈال کے میت بنا کر جنازہ بنا کے لے آئے۔ مردہ نہیں تھا زندہ۔ ان کا خیال تھا کہ عرض کریں گے، وہ جنازہ پڑھائیں گے، جب جنازہ پڑھا چکیں گے تو پھر ساری دنیا کے سامنے کپڑا اٹھائیں گے، مردہ کھڑا ہو جائے گا، ہم ان کی ولایت کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ ولی ہے، یہ غوث العظم ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ یہ چال تھی۔ لے آئے، جنازہ رکھ دیا، آ گئے اکٹھے ہو کے حضرت جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا صفیں بنا دو۔ صفیں بن گئیں، سب کھڑے ہو گئے، مصلی پر آ گئے، وہ بغلے بجا رہے، اندر سے خوش ہیں کہ آج کام بن گیا، آج غوث پاک کی ولایت کا بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ بس آپ نے جنازہ پڑھا دیا، وہ دوڑے اور کپڑا اٹھایا اس کا، اٹھ۔ اب وہ کہاں سے اٹھے؟ فرمایا قضی الامر، اب تو جنازہ پڑھا گیا، زندہ تھا اب تو زندہ نہیں رہا، اب تو مردہ ہو گیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال کا شعر۔ تو رادیہ میں بندہ طالب ہوتا ہے، مردیہ میں مطلوب ہوتا ہے، اور جب مردیہ کا مقام یہ چھٹا نفس ہو جائے تو پھر جا کے وہ نفس کاملہ بنتا ہے، اور نفس مردیہ پہ اس کو فیضان محمدی نصیب ہو جاتا ہے۔ نفس مردیہ کا فیض محمدی ہے، چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی خاص شان نفس مردیہ کی ہے، چونکہ اس کو فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا کچھ عطا کروں گا۔ باقی انبیاء تو میری رضا تلاش کرتے رہے، محبوب قیامت کے دن ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہوگا، اور میری عطائیں بھی تیری رضا کی طلبگار ہوں گی۔ اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو قیامت کے دن بھی مجھے تیری رضا کی طلب ہوگی۔ تو یہ جو آقا کی شان مردیہ ہے، اس کا فیض بندے کو مقام مردیہ میں، نفس مردیہ میں نصیب ہوتا ہے، اور اولیاء کاملین اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہے مقام رضا، یہ ہے مقام رضا۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا جسے یہ نصیب ہو جائے کہ بندہ رب پہ راضی ہو، اور پھر وہ مقام آ جائے کہ رب بندے پر راضی ہو، اور رب بندے کی رضا کا طالب ہو، اور بندہ جو چاہے رب وہی کر دے، بندہ جو چاہے رب وہی کر دے۔ اگر جس کو یہ نصیب ہو جائے تو اللہ پاک نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ مقام رضا ہے۔ اب اس مقام رضا کی حضرت شیخ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کامل اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے، ان کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ انہوں نے اس مقام رضا کی تعبیر کی اور اس کی تعریف اور تشریح کی، اور فرمایا مقام رضا کے 3 جز ہیں۔ کتنے؟ بعض اولیاء کرام نے کہا کہ 3 مقام رضا کے 3 مدارج ہیں، 3 مراحل ہیں، بعض نے کہا 3 اجزاء ہیں۔ خیر، ایک فرمایا کہ مقام رضا کا پہلا یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء، کوئی قضا اللہ کی طرف سے آئے، تکلیف آنے والی ہو، اور اس کے ٹالنے کا اختیار بھی ہو، یا اس مصیبت سے بچ جانے کا اختیار بھی ہو، مگر جانتے ہوئے کہ تکلیف آ رہی ہے، بچ بھی سکتے ہیں، مگر اس کی قضا سے محبت اتنی ہو کہ جان کر اس کو اپنا لیا جائے، بچنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنا اختیار رب کی قضا پہ قربان کر دیا جائے۔ دوسرا جز فرمایا سرور القلب بمر القضاء، قضا کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے جب تکلیف آتی ہے، رب کی قضا اور تقدیر کی، اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے یا اس کی جو سنگینی ہوتی ہے اور پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، اس کیفیت میں بھی بجائے تنگی، کڑواہٹ، پریشانی محسوس کرنے کے دل خوشی اور سرور محسوس کرے کہ یار کی طرف سے تکلیف آئی ہے، یار اس میں راضی ہے، اس خیال سے تکلیف نہ لگے بلکہ وہ بھی راحت لگے۔ یہ قضا کا دوسرا جز ہے۔ اور تیسرا جز قضا کا کیا ہے؟ فرمایا فقدان المرارت بعد القضاء، جب قضا کی چھری چل جائے
اور لٹنے والا لٹ جائے اور کچھ بھی نہ بچے تو مڑ کے دیکھے سب کچھ لٹ چکا ہو، مگر لٹا ہوا دیکھ کر بھی دل پریشان اور بوجھل نہ ہو، پھر بھی راحت کی کیفیت برقرار رہے۔ جس کے اندر تینوں اجزاء پورے ہو جائیں وہ صاحب رضا ہے، وہ صاحب رضا ہے۔ اب اس مقام رضا پر بڑے بڑے اولیاء کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، صبر میں کامل رہتے ہیں، توکل کے مقام میں کامل رہتے ہیں، تفویض کے مقام میں کامل رہتے ہیں، مگر جب رضا کے مقام پر آتے ہیں تو ان تینوں اجزاء کا پورا کر دینا اور مقام رضا کی تکمیل کر دینا یہ بڑوں کے لیے مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ یہاں دو مثالیں دوں گا۔ ایک امام نبھانی نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کس طرح رب کی قضا سے بچنے کا اللہ اختیار دے اور انسان رب کی قضا کے لیے اپنا اختیار استعمال نہ کرے۔ یہ پہلا جز ہے رضا کا، اس پر شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے۔ ان کا واقعہ امام نبانی بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک بچہ دیا، بیٹا دیا، اکلوتا بیٹا۔ اب اکلوتا بیٹا ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتا، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی کہتی رہی، وہ دعا کرتا اچھا اللہ خیر کر دے گا، حتیٰ کہ قریب مرگ ہو گیا اور حالت نزا پر جا پہنچا۔ بیوی آ کے روئی شیخ احمد شربینی کے پاس، حضرت آپ کی تو لو اللہ سے لگی ہے، آپ کا دل تو اللہ سے راحت پا رہا ہے، میری تو راحت جاں اور زندگی اور خوشی سارا کچھ یہ بیٹا ہے، اور اکلوتا بیٹا اگر یہ بھی مر گیا تو میں تو مر جاؤں گی، خدا کے لیے دعا کریں میرا بیٹا اللہ بچا دے اور اس کو زندگی دے دے۔ وہ کہیں جیسے اللہ کو منظور، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ فرمایا اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ وہ کہیں آپ تو رضا پر راضی ہیں، میں تو نہیں رہ سکتی، میرا تو اکلوتا بیٹا جا رہا ہے، میرا تو صبر کا دامن چھوٹ گیا، میں تو اس درجے کی نہیں کہ راضی رہوں، خدا کے لیے دعا کر دے میرا بیٹا اللہ پاک اس کی دراز کر دے، عمر دراز کر دے۔ بس وہ رضا کا درس دیتے رہے۔ اس ماں نے کیا کیا کہ جب بیٹا حالت رضا پہ پہنچا، تڑپنے لگا تو لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا، حضرت شیخ احمد شربینی کے سامنے رکھ دیا۔ حالت نزا طاری ہوئی تو ملک الموت آ گیا اب روح قبض کرنے کے لیے۔ جب روح کے قبض ہونے کا وقت آیا تو معصوم بچہ تھا تو وہ بھی باپ تو تھے نا، شفقت پدری تو تھی، تو روح قبض ہونے کے وقت بچہ تڑپنے لگا، جاں کنی کے وقت بچہ تڑپا، اور حالت نزا میں جب اس کی حالت اضطراری طاری ہوئی تو باپ کی جب شفقت پدری کی نگاہ حالت نزا میں قبض روح کی سنگین کیفیت میں جب بچے پہ پڑی، بچے کو تڑپتے دیکھا اور ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو باپ کا دل دہل گیا، اور جب دل دہل گیا تو درس کا رضا کا درس دینے والا ولی باپ وہ مقام رضا پہ ڈگمگا گیا۔ اس نے بچے کی جان قبض ہوتے دیکھی تو یکایک بےتاب ہو کر لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ کی طرف دیکھا اور ایک التجا کی، اس کی موت منسوخ ہو گئی، اور ملک الموت سے کہنے لگے یا ملک الموت ارجع الی ربک فإن حکم موتہ قد نسخ، اے ملک الموت چلا جا، میرے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، جا رب سے پوچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی رضا کے مقام پر قائم رہے۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے شیخ یعنی پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا جنگل میں، دو مجذوب پڑے تھے زمین پر، جنگل میں سوئے ہوئے تھے، لیٹے پڑے تھے۔ کسی شخص نے دونوں کے بدن پر آگ کے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے، دونوں کے بدن پر آگ کے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، میرے شیخ بھی رک گئے، میں رک گیا، تھوڑی عمر تھی، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مجذوب جو ولی تھا اس کے تو کپڑے بھی جل گئے تھے اس آگ سے، پھر بدن بھی جل گیا تھا، پھر بدن سے چربی اور خون پگھل پگھل کے زمین پہ بہہ رہا تھا،
اور حالت اتنی اذیت ناک تھی کہ دیکھی نہیں جاتی تھی. آگ جل رہی ہے، بدن پگھل رہا ہے. دوسرے مجذوب کو دیکھا جو ساتھ تھا، اس پر آگ جل رہی ہے، بدن نے تو کیا جلنا، کپڑا بھی نہیں جلا. آگ جل رہی ہے، انگارہ جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، مگر بدن کو تو کیا نقصان ہوگا، پہنے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلے. ایک طرف یہ منظر، ایک طرف یہ کہ اسی آگ سے بدن بھی جل گیا. مولانا غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں چونکہ بچہ تھا اور تربیت میں تھا، میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا، فرمایا بیٹا بتاؤ دونوں میں کامل کون ہے؟ دونوں میں کامل کون ہے؟ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں فوری بولا حضور یہی کامل ہے نا جس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں جلا سکی. آگ جس کے کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی، صاحب ظاہر ہے یہی کامل ہے. آپ مسکرا پڑے. فرمایا نہیں بیٹا یہ ناقص ہے، کامل وہ ہے جس کا بدن بھی جل گیا. میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی توجہ رب کی طرف ہو جائے، جس کی توجہ رب کی طرف جذب ہو جائے اور اس کا دھیان دنیا کی طرف اور اپنی طرف نہ رہے. وہ جذب میں کامل ہوتا ہے، مجذوبیت میں کامل وہ ہوتا ہے جس کا دھیان صرف یار کی طرف رہے، بس باقی کسی اور چیز کا دھیان نہ رہے. فرمایا دونوں مجذوب ہیں، ولی ہیں. آگ کا کام ہے جلانا. آگ کی کیا مجال کہ جلے، یعنی بدن اور کپڑوں کی کیا مجال کہ آگ بھی جلے اور کپڑے نہ جلیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کپڑا تو جلے گا ہی جلے گا. تو یہ جو اس کا کپڑا نہیں جلا اور بدن نہیں جلا آگ سے بھی، تو یہ نہ کپڑے کا کمال ہے نہ بدن کا. یہ اس مجذوب ولی نے توجہ کی، اس کی توجہ نے آگ کو کپڑے اور بدن جلانے نہیں دیے. تو ولی کی توجہ سے کپڑا بھی بچ گیا ہے، بدن بھی بچا ہوا ہے. آگ جل رہی ہے مگر بدن اور کپڑے کو ولی کی اپنی توجہ نے بچا رکھا. تو جب اس کی توجہ نے بچا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کچھ توجہ رب کی طرف ہے، کچھ توجہ اپنی طرف ہے. اس کو سمجھ ہے نا تکلیف کی، بچایا کیوں ہے؟ میرے کپڑے بچ جائیں، میرا بدن بچ جائے. تو دھیان ہے نا اپنے تن کا، تو کچھ دھیان اپنے تن کی طرف ہے، کچھ دھیان اپنے رب کی طرف ہے. تو لہٰذا یہ رب کی طرف جذب میں ناقص ہے، دھیان بٹا ہوا ہے. اور دوسرا کامل ہے کیونکہ اس نے سارا دھیان یار کی طرف کر دیا ہے. آگ کپڑے جلا رہی ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں. بدن جل گیا، اس کو اس کا خیال نہیں. چربی پگھل گئی، اس کا خیال نہیں، چونکہ اس کی توجہ تام ہے اللہ کی طرف. لہذا وہ جذب و ولایت میں کامل ہے، یہ جذب میں ناقص ہے. سو جو اپنے آپ کو یا کسی اپنے قریبی محبوب کو قضا کی چھری سے بچانے کے لیے توجہ کر دے، وہ مقام رضا سے گر گیا. اور جو اپنے آپ کو یا اپنے قریبی کو قضا کی چھری سے بچا سکنے کے باوجود نہ بچائے اور اس قضا کی چھری کو چوم لے، وہ کامل ہے. تو اب شیخ احمد شربینی کی جو بات میں نے کی، تو بچے کو ملک الموت سے بچا لینا یہ ولایت و رضا کا، رضا کے مقام میں ولایت کا کمال نہ تھا، رضا کے مقام پر اس کا نقص تھا. اب ایک تیسری مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ محمد غوث گوالیاری، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جواہر خمسہ. بہت سے لوگ جو تعویذات کا اور وظائف کا کام کرتے ہیں تو وہ بڑی جامع مستند کتاب ہے. شاہ محمد غوث گوالیاری قلعہ گوالیار میں رہتے تھے انڈیا میں، بڑے کامل ولی اللہ تھے. تو جو راجہ تھا گوالیار کا بادشاہ، اس کے ذہن میں کسی نے وہم ڈال دیا کہ یہ مسلمان فقیر ساری دنیا اس کی مرید ہوتی جا رہی ہے، تو تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے تو تمہارا تختہ الٹ دے، تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہے اس سے. تو ایسا کرو کہ اس کو یہاں سے نکال دو، دور دور کہیں بھیج دو تاکہ یہ قریب نہ رہے. بس وہ بادشاہ سلامت کے مغز میں یہ بات آ گئی. اس نے حکم دیا شاہ محمد غوث کو کہ آج شام
سورج غروب ہونے سے پہلے آپ گوالیار کی ریاست کی حدوں سے بھی باہر نکل جائے باہر دور اور قریب نہ آئے۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے، سامان اٹھا لیا۔ اب مرید رونے لگے، حضور آپ دعا فرمائیں اس کا تختہ الٹ دیں، اس کی سلطنت تباہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی۔ سامان اٹھایا جا رہا ہے، لاد دیا، اونٹوں پر گھوڑوں پر چل پڑے۔ اس نے پیچھے اپنے فوجی لگا دیے کہ یہ ریاست گوالیار کی حدود سے باہر نکال کے آنا تاکہ پلٹ کے واپس نہ آ جائیں۔ شام ہو گئی، حدوں سے باہر نکال دیے گئے، آگے بڑے، رات کا اندھیرا ہو گیا، فوجی پیچھے لگے رہے۔ جب دور تک لگے رہے اور اندھیرا ہو گیا، اس وقت فوجیوں کی نیت بد ہو گئی۔ انہوں نے کہا نکال تو دیا ہی ہے، بادشاہ بھی راجہ بھی ان پر ناراض ہے، تو کیوں نہ قافلے کو لوٹ لیا جائے۔ یہ کس کو شکایت کریں گے اور کون ہمیں پکڑے گا؟ کسی نے پوچھنا ہی نہیں، نکال دیا۔ تو انہوں نے حملہ کر دیا قافلے پر، جو کچھ ہاتھ میں آیا لوٹ لیا، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، کسی کو مارا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو لوٹ لیا، جو کچھ ملا سارا قافلہ لوٹ لیا۔ شاہ محمد غوث گوالیاری عجیب صبر اور توکل کی حالت میں اور رضا کی کیفیت میں تکتے رہے، خاموش رہے صبر کے ساتھ۔ لوٹتے لوٹتے وہ ڈاکوؤں میں سے پھر ایک ڈاکو آپ کے گھوڑے پر آ پہنچا۔ آپ کے پیچھے آپ کی 9 سالہ پیاری نواسی، جس کو جان سے بھی پیارا رکھتے تھے، وہ سوار تھی۔ 9 سال کی نواسی سوار تھی، وہ پیچھے سوار تھی۔ ڈاکو بڑے، آگے بڑھ کے انہوں نے اس معصوم بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، اور تو کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے ہاتھ مارے کانوں میں، اب اندھیرا تھا، بالیاں اتاری بھی نہیں جا سکتی تھی، ذرا وقت لگتا۔ انہوں نے دونوں بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچا، کان چیر دیے، بالیاں کھینچ لی اور خون کے فوارے کان سے نکل پڑے۔ شاہ محمد غوث گوالیاری نے مڑ کے دیکھا اپنی معصوم بیٹی کو، نواسی کو، اس کے کانوں سے خون بہتے دیکھا، اور ڈاکو کے ہاتھ میں جب بالیاں دیکھی اور اس کی چیخ نکلی ناقابل برداشت۔ شاہ محمد غوث گوالیاری جو اب تک مقام رضا پر استقامت کے ساتھ آ رہے تھے، جب اپنی لخت جگر نواسی کے کانوں کو چیرا ہوا دیکھا اور خون کے فوارے بہتے دیکھے تو مقام رضا پہ ڈگمگا گئے۔ شاہ محمد غوث گوالیاری کے ہاتھ میں چھانٹا تھا، چھڑی تھی، اچانک جلال میں آ گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، چھڑی کو گھمایا، 500 ڈاکو تھے جو فوجیوں کا لشکر تھا، چھڑی ہوا میں لہرائی، 500 کے 500 فوجیوں کے سر قلم ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ 500 ڈاکوؤں کے سر قلم ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ کرامت تو بہت بڑی صادر ہو گئی، پورا لشکر قتل ہو گیا اور عبرت ناک انجام کو جا پہنچا۔ کرامت تو بہت بڑی تاریخی صادر ہو گئی، مگر شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا سے گر گئے، پھسل گئے۔ یہ وہ مقام تھا، پہچان تھی، یہ وہ امتحان تھا کہ لخت جگر کے کانوں سے خون کا فوارہ نکلے، اور شاہ محمد غوث اب بھی رضا پہ قائم رہتے ہیں اور قضا کی چھری چلنے دیتے ہیں یا اختیار استعمال کرتے ہیں؟ بس اختیار روک نہ سکے، چھڑی کا اختیار استعمال کرتے۔ بڑے بڑے لوگ، ایک خاص وقت آتا ہے، مقام رضا کی خاص گھڑی آتی ہے، بڑی استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لوگ، اکابر اولیاء، مگر ایک خاص لمحے میں جا کر رضا کی اس منزل پہ ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ جب ہم مقام رضا کے یہ تقاضوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کے احوال کو دیکھتے ہیں، اس تناظر میں پھر ہم ذرا میدان کربلا کو دیکھتے ہیں۔ اس تناظر میں میدان کربلا نہیں، شیخ احمد شربینی وہ تو ایک ولی ہے، ملک الموت کو بیٹے کی روح قبض کرتے دیکھا، ڈگمگا گئے اور ملک الموت کو وہیں سے واپس لوٹا دیا۔ شاہ محمد غوث ولی ہیں، اپنی نواسی کے کان چرتے دیکھے، ڈگمگا گئے۔ 500 سپاہیوں ڈاکوؤں کے سر قلم کر دیے ایک چھڑی سے۔ ایک طرف تو مقام ولایت اور رضا کا عالم یہ ہے، اس طرف میدان کربلا ہے، اور یہ امام حسین امام عالی مقام نہ شیخ احمد شربینی ہے، نہ شاہ محمد غوث گوالیاری ہے، یہ حسین
وہ سرتاج ولایت ہے، وہ شہنشاہ ولایت ہے، وہ امام ولایت ہے، اس کی بارگاہ وہ بارگاہ ولایت پناہ ہے جس نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی ہے، جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے، جس کو تاجدار کائنات نے حسین منی وانا من حسین کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور یہ وہ مقام ولایت کے اس مقام پہ فائز ہیں کہ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کے دن لوگوں نے آپ کی شہادت کو مختلف اندازوں کے ساتھ دیکھا، مختلف جہتوں کے ساتھ دیکھا۔ آئیے آج شہادت امام حسین کو مقام کربلا میں، میدان کربلا میں مقام رضا کے تقاضوں کے ساتھ بھی دیکھیں کہ اختیار کا عالم کیا تھا اور قضا کیسی تھی، اور ترک اختیار میں مقام رضا کیا تھا۔ کیا بات تھی! یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، بچے پیاس سے بلک رہے، شہزادیاں بلک رہی ہیں، خانوادہ رسول بلک رہا ہے، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، فرات کے کنارے پر پیرا لگا دیا، اور امام عالی مقام اپنے خانوادے کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو پانی نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے۔ کیا مجال یزیدی لشکر کا کہ امام حسین کا پانی روک سکیں؟ امام حسین مقام ولایت کے اس منزل پر تھے اور تصرفات اور اختیارات کے اس عالم میں تھے۔ اگر امام حسین چاہتے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی عالم میں ایڑی رگڑی تھی، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے نے، سیدنا ابراہیم کے شہزادے نے ایڑی رگڑی تھی، آب زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا جو آج تک بند نہ ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ ابراہیم کے شہزادے تھے، یہ مصطفیٰ کے شہزادے تھے۔ اگر امام حسین تو کیا رگڑتے، علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے۔ امام حسین کربلا کے ریگزار پہ ایک قدم مارتے، ایک نہیں لاکھ چشمے پھوٹتے جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوتے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شہید ہو جانے کے بعد وہی ریگزار کربلا اب شہید کر دیے گئے جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا، شہید ہونے کے بعد قبر انور میں جب رکھ دیے گئے تو ایک زمانے کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے جس مقام پر قبر انور میں آپ کا سر انور اور زبان اقدس آئی، چہرہ مبارک، قبر کا سرانہ حصہ ہوتا ہے نا، ایک سرانے والا اور ایک پائتی والا، تو قبر انور کا وہ حصہ جہاں آپ کا سر انور اور زبان مبارک ہے، تصرف کا یہ عالم کہ بعد از شہادت قبر انور کے چہرے اقدس کے سامنے ریگزار کربلا کی اسی تپتی ریتلی زمین سے چشمہ پھوٹا، اور آج تک وہ چشمہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اس ریتلی زمین میں وصال شہادت کے بعد چشمہ پھوٹا، اور آج بھی وہ چشمہ قائم ہے۔ لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں کہ اوپر مزار اقدس ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزار اقدس اور جالی مبارک ہے یہ اصل سطح ہے زمین کی، وہ سطح اصل نہیں ہے۔ اصل سطح تو وہ کربلا کی سرزمین تھی جس پہ دفن ہوئے تھے۔ تو آپ کی قبر انور کا اصل مقام ایک کمرے کی اونچائی سے نیچے زمین میں ہے۔ یہ جو اوپر جو زری مبارک نظر آتی ہے اور جالی مبارک، یہ زری مبارک اور جالی مبارک ہے۔ قبر انور آپ کی اصل مدفن سیدنا امام حسین امام عالی مقام کا اس مقام سے ایک کمرے کی اونچائی نیچے اس مقام پر ہے۔ نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، اس کا دروازہ بند رہتا ہے، لاک رہتا ہے، تو کسی کو عام طور پہ جانے نہیں دیتے، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ ان سیڑھیوں کے نیچے جائیں تو وہ ایک الگ کمرہ ہے، اس کے اوپر کچی زمین کی سطح ہے، اور امام عالی مقام کی قبر انور وہ ریگزار کربلا کی سطح پہ وہاں موجود ہے۔ اس قبر انور میں سر انور کے مد مقابل اس ریگزار کربلا سے چشمہ پھوٹا، صدیاں ہو گئیں، اس چشمے کا پانی آج بھی قبر حسین کا طواف کرتا رہتا ہے۔ قبر حسین کا اس پورے طواف کرتا رہتا ہے، اور اگر کوئی شخص نیچے جائے تو یہاں تک، وہ اگر پیدل چلے تو یہاں تک وہ پانی آتا ہے۔ مجھے اس پانی میں غسل کرنے کا اور پورے سفر کرنے کا اور اندر چاروں اطراف پھرنے کا شرف نصیب ہوا، یعنی میں نے آنکھوں سے دیکھ کر چشمہ اور اس میں غسل کر کے آپ کو بتایا ہے، سنی سنائی بات نہیں بتا رہا۔
تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ پانی کا چشمہ جو امام حسین کی قبر کے سامنے کھل گیا وہ کربلا کے دن نہیں کھل سکتا تھا؟ آج تک صدیوں تک آج بھی موجود ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ چاروں طرف سے حجرہ بند ہے، نکاس کوئی نہیں، ہوا کوئی نہیں، روشنی نہیں، مگر نہ کبھی دیوار گرتی ہے نہ اس پانی میں بدبو آتی، تر و تازہ ہے جیسے فریش واٹر آ رہا ہو۔ وہ چشمہ پانی کا جو قبر حسین میں امام حسین کی زبان پاک کے سامنے بعد میں کھلتا ہے، وہ کربلا کے دن کیوں نہیں کھلتا؟ اس لیے کہ اگر اس دن چشمہ کھل جاتا یا امام حسین قدم مار کے چشمہ نکال لیتے تو پانی تو مل جاتا مگر مقام رضا نہ ملتا، رضا پہ پھسل جاتا۔ قدم مارتے لاکھ چشمے پھوٹ جاتے۔ واللہ دریائے فرات کو امام حسین حکم کرتے، فرات آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ، آسمان کی طرف اشارہ کرتے، آسمان بارش کرتا اور حسین کے حکم کے بغیر وہ بارش کبھی بند نہ ہوتی، مگر نہ چشمہ لیا، نہ فرات کو بلایا، نہ آسمان سے پانی برسایا۔ پیاس کے عالم میں خود بھی شہید ہو گئے، خانوادہ بھی شہید کر دیا تاکہ مقام رضا پہ تزلزل نہ آ جائے۔ پھر رضا کا عالم، شاہ محمد غوث گوالیاری تو 9 سالہ نواسی کے کانوں کا خون، فوت شہید نہیں ہوئی بچی، زندہ ہے، خون بہا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور آنکھوں میں لائیے کہ کیا عالم ہے مقام رضا حسین کا کہ جب سیدنا علی اصغر کو لے کے اپنے ہاتھوں میں اذان دینے لگے۔ میں یہ روایت نہیں مانتا، وہ درست نہیں ہے، محققہ نہیں ہے کہ امام علی اصغر، سیدنا علی اصغر وہ 6 ماہ کے تھے اور ان کے لیے پانی مانگنے گئے تھے۔ حسین علی اصغر کے لیے یزیدیوں سے پانی نہیں مانگ سکتے۔ اگر پانی مانگنا ہی تھا تو یزیدی لشکر سے کیوں مانگتے، پھر آسمان سے برساتے، پھر فرات کو بلاتے، پھر زمین سے چشمے اگلتے، یزیدی سے نہ مانگتے۔ وہ دوسری روایت زیادہ بہتر ہے اور قابل قبول ہے کہ امام سیدنا علی اصغر کی ولادت ہی وہیں ہوئی، خیمے میں ولادت ہوئی، اور ان کو بھیجا گیا باہر امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ شہزادہ پیدا ہوا ہے میدان کربلا میں، اس کے کان میں آذان کہہ دیجئے۔ آپ سیدنا علی اصغر کو اٹھا کے آذان کہنے لگے، اللہ اکبر کی آواز دی، تیر آیا اور علی اصغر شہید ہو گئے۔ آپ اب اندازہ کریں، جس معصوم شہزادے کے کان میں آذان فرما رہے اور اذان کے وقت ہاتھوں پر وہ شہید تیر سے شہید ہو جاتا ہے، کہاں شاہ غوث گوالیاری کا واقعہ، کہاں شیخ احمد شربینی، کہاں امام حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا شہید ہو جانا۔ خون میں لت پت شہزادہ واپس لے جاتے ہیں مگر چشمان مقدس سے آنسو نہیں گرتے۔ رضا پر استقامت کا عالم دیکھیے۔ پھر سیدنا علی اکبر کا عالم، 17 سال کا جوان بیٹا، باپ کا سہارا ہے، یکے بعد دیگرے سارے شہید ہو گئے، خانوادہ رسول لٹ گیا، شہید ہو گیا، سب کچھ قربان ہو گیا۔ اب سیدنا علی اکبر نے کہا، ابا جان اب آپ نہ جائیے، فرمایا اب میں جاتا ہوں۔ نہیں حضور میں جاتا ہوں آپ سے قبل۔ علی اکبر جاتے، 17 سال کا جوان، خانوادہ نبوت کا شیر، جب وہ شہید ہوتے ہیں اور نیزہ سیدنا علی اکبر کے گلے میں پیوست ہوتا ہے، آواز آتی ہے، یا ابتا، ابا جان۔ امام علی مقام تیزی سے پہنچ کر امام علی اکبر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور نیزے کا جو پھال ہے وہ تیزی سے سینے سے نکالتے ہیں۔ نیزہ کھینچ کر جب نکالتے تو سینے سے نیزے کے ساتھ خون کا فوارہ نکلتا ہے، ادھر خون کا فوارہ نکلتا ہے، ادھر روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر علی اکبر کی لاش کو، مبارک لاش کو، جسد پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں امام حسین گئے، آپ کی عمر مبارک 56 برس تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا کوئی بال، صحت مبارک اچھی تھی، کوئی بال سفید نہ تھا۔ عمر مبارک 56 برس تھی، بال سفید نہ تھا۔ خیمے سے گئے تھے، سر انور اور داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے۔ علی اکبر کے جب
سینے سے نیزہ کھینچا اور خون کا فوارہ نکلا تو روح قبض عنصری سے پرواز ہوئی. جوان بیٹے کو جاتے دیکھ کر چشمان مقدس سے آنسو روک لیے، آنسو نہیں گرنے دیا، مگر غم نے بوجھ ڈالا. لاش اٹھا کے خیمے میں آئے تو سر اور داڑھی سب سفید ہو گئی تھی. گئے تھے تو جوان لگتے تھے، پلٹے تو بوڑھے نظر آتے تھے، مگر چشمان اقدس میں آنسو نہیں گرنے دیا. خانوادہ رسول کا ایک ایک شجر قربان کرتے چلے گئے، مگر مقام رضا پر استقامت کاملہ کے ساتھ قائم رہے. اور چلتے چلتے پھر اپنا مقام آ گیا. پھر جب اپنی شہادت کا وقت آیا، پھر شہید ہونے کے وقت تلواروں تیر برسائے گئے، پھر تلواریں برسائی گئیں، اور آخر میں جب امام عالی مقام پہ تلوار لگی، آپ زمین پہ تشریف لائے. آپ نے وقت پوچھا تو نماز ظہر کا وقت تھا. خون آلود ہاتھوں کے ساتھ ریگزار کربلا کی ریت کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے اس سینے پر چڑھنے والے بدبخت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا. فرمایا ذرا سینہ دکھانا. مجھے میرے نانا نے میرے بدبخت قاتل کی علامت بتائی تھی، میں پہچان لوں. پہچان لیا. فرمایا ہاں یہ بدبختی تیرے نصیب میں لکھی ہے. آپ نے امام عالی مقام نے فرمایا ہاں مجھے شہید کر، میرا سر تن سے جدا کر دینا، رکاوٹ نہیں، مگر ایک میری خواہش ہے، وہ یہ کہ تلوار چلے جب سر تن سے جدا ہو تو سر خدا کے سجدے میں پڑا ہو. نماز ادا کرنے کے لیے جھکے، جب سجود میں گئے سر تن سے جدا کر دیا گیا. ریگزار کربلا پر آخری بار پہ سر تن سے جدا ہو گیا. حالت نماز میں رب کائنات قدسیان فلک کے ساتھ منظر کربلا دیکھ رہے ہیں. جب امام عالی مقام کی روح قبض عنصری سے پرواز کرنے لگی، بارگاہ الہی نیچے آ کر آواز دیتی ہے اے میرے حسین، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، تو رب پر راضی تھا، آج تیرے مقام رضا کی استقامت دیکھ کر رب تجھ پہ راضی ہو گیا. لوٹا اپنے رب کی طرف اور اس کے خاص بندوں میں جنتوں میں داخل ہو جا. یہ مقام جب مقام رضا کا امتحان ہو رہا تھا، یہ رضا کا امتحان میں تو سمجھتا ہوں تنہا امام حسین کا نہ تھا. اللہ کی عزت کی قسم، میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے اس رضا کے امتحان میں سید عالم فاطمہ الزہرا روحانی طور پر کربلا میں موجود تھی، حضرت علی شیر خدا روحانی طور پہ کربلا میں موجود تھے، اور ان سب کے سروں پر خود گنبد خضرا کے مکی تاجدار کائنات اپنے کندھوں پر سواری لینے والے حسین کا آخری منظر دیکھنے کے لیے کربلا میں موجود تھے. احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ لیٹی ہیں ادھر، دوپہر کا وقت ہے، اور آپ دیکھتی ہیں آقا علیہ السلام کو خواب میں وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِيَّتِهِ التُّرَابُ، آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد ہے، گرد آلود ہے. عرض کیا مَا لَكَ یا رسول اللہ، آقا یہ کیا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا. ام سلمہ میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں. اور دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے، اور شیشی میں خون ہے. یہ خون کیسا ہے؟ فرماتے ہیں میں سارا دن کربلا میں تھا اور حسین کے ساتھ شہداء کربلا کے خون کو شیشی میں جمع کر کے لاتا رہا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ 70 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے بند کر لیا؟ تو جواب یہ ہے اسی طرح بند کر لیا جیسے 1400 صحابہ کے غسل کا پانی ایک لوٹے میں بند کر لیا تھا، اور جیسے 1500 صحابہ کا کھانا ایک ہنڈیا میں بند کر لیا تھا، اسی طرح 70 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں بند کر لیا. مصطفیٰ کی ذات کے لیے کیا بعید ہے. تو آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں. یہ امتحان رضا کا حسین کا بھی ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی ہے، علی شیر خدا کا بھی ہے، اور خود مصطفیٰ کا بھی ہے. فاطمہ الزہرا ندا دے رہی ہوں گی کہ حسین میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میرے دودھ کی لاج رکھنا. میں تکنے آئی ہوں کہ کہیں حسین تیرے قدم مقام رضا پہ ڈگمگا نہ جائیں. علی شیر خدا ندا دیتے ہوں گے بیٹا حسین میں تیرا باپ ہوں، میرا خون علویت
تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے. میں کھڑا ہوں میدان میں تکنے کے لیے کہ حسین کہیں مقام رضا پہ ڈگمگا نہ جانا. تاجدار کائنات میدان میں آواز دے رہے ہوں گے حسین میں نے تجھے اپنے کندھوں کی سواری اس لیے کرائی تھی کہ تیرے بھی نیزے پہ سواری کا وقت آئے گا, کہیں مقام رضا پہ ڈگمگا نہ جانا. اور حسین جواب دیتے ہوں گے امی جان, ابا جان, نانا جان آپ موجود رہیں, انشاءاللہ مقام رضا کے امتحان میں آپ کو سرخرو کر کے لوٹاؤں گا, شرمسار نہ کروں گا. اس طرح سرخرو ہوئے استقامت رضا میں کہ رب کائنات اپنی جھولی رحمت اور قربت کی جھولی میں آقا کے نواسے کو اٹھا لیا. اور امام علی مقام یہ نہ اختیار استعمال کیا, نہ اس کی کڑواہٹ محسوس کی, اور جب سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد بھی امام علی مقام جب نیزے پہ سر انور سوار ہو کے جا رہے تھے تو پھر بھی اس کے بعد بھی عالم اہل بیت اطہار کا یہ ہوا کہ کسی نے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی آیتیں واقعات بڑے عجیب ہیں. سر انور امام حسین کا نیزے پہ بول پڑا, سر انور نیزے پر بول پڑا کہ اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی وحملی. اصحاب کہف کے واقعات پہ تعجب کرنے والے مصطفیٰ کے نواسے حسین کا قتل ہو کے نیزے پہ چڑھایا جانا ان واقعات سے کہیں عجیب تر ہے. مگر پورے کے پورے خانوادہ رسول نے اور اہل بیت پاک نے مقام رضا کا دامن تھامے رکھا ہے, کسی مقام پہ ڈگمگائے نہیں. حتیٰ کہ اس واقعہ کے ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد قاتلین امام حسین میں سے ایک شخص پر یزید کسی اور وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو گرفتار کر کے سزائے موت کا حکم سنا دیا. وہ شخص بھاگ گیا جان بچانے کے لیے. پوری سلطنت میں کہیں جائے پناہ نہ ملی, مدینہ پاک کی وادی میں آیا اور امام زین العابدین کے ڈیرے پہ آ کے پناہ لے لی. بتایا نہیں کہ میں کون ہوں. 3 دن رہا, آپ نے خدمت تواضع کروائی, غسل کروایا, کپڑے بدلوائے, سب کچھ دیا. 3 دن کے بعد اس نے اجازت چاہی, آپ نے بڑا ساز و سامان اور راستے کی ضروریات بہت کچھ دے کے کھانا پینا رخصت کر دی. جب رخصت ہوا تو اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے. اس نے سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں, اور یہ وہ تھا جو کربلا کے دن امام حسین پہ نیزے برسانے والوں میں شامل تھا. شاید پہچانا نہیں. وہ پلٹ آیا تاکہ اپنی خلش دور کر لوں. پلٹ کے آ گیا. امام زین العابدین نے پوچھا مسافر کیوں واپس آئے ہو؟ کہنے لگا امام علی مقام میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ اس نے کہا یہ خیال اس لیے آیا کہ اگر مجھے پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے, اتنا اچھا سلوک نہ کرتے. آپ مسکرا پڑے. فرمایا نادان, میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں. اس نے پوچھا پھر ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کیا؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. ہم جو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں اس کا ملال بھی نہیں رکھتے. حاضرین محترم, یہ وہ عظیم شہادت ہے جس کے لاکھوں گوشے ہیں. جس گوشے سے اس کا جائزہ لے عظمتوں کے آسمان ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ ہر جہت سے عظمت کی منتہا کمال پر وہ گوشہ دکھائی دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ سب شہادتوں کے تذکرے ماند پڑ گئے, مگر شہادت حسین کا تذکرہ نہ ماند پڑا ہے, نہ قیامت تک کبھی ماند پڑے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار, اپنی سیرت اور اپنے اسوہ کو بھی اسوہ حسینی سے رنگ لیں, اور اپنے اندر نفس مردیہ کی کیفیت, اللہ کی رضا کے حصول کی کیفیت کو پیدا کریں, تاکہ ہماری دنیا اور آخرت آپ کے اسوہ پاک کی پیروی سے سرخرو ہو سکے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.